अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिन्त इकराम पॉडकास्ट और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा बिन्त इकराम। आज हमारे साथ एक और नई एपिसोड के साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, वेलकम करूँगी डॉक्टर इकबाल बुलात साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप तारुफ के मुहताज नहीं हैं फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब के मेरी व्यूवर्स को हम बताएं कि डॉक्टर साहब कौन है, डॉक्टर बुलंद ने कहाँ से स्टार्ट किया और आज तक की जर्नी कैसी रही? देखिए, स्टार्ट अगर देखा जाए तो मैं ब्रॉडकास्ट को भी जो है ना वो स्टार्ट समझता हूँ, यानी बेसिकली ब्रॉडकास्ट रेडियो से मैंने स्टार्ट लिया, रेडियो पाकिस्तान बज़्म तलबा, एंड उसके बाद मॉडलिंग, और मॉडलिंग के बाद फिर होस्टिंग, फिर एक्टिंग, फिर प्रोडक्शन, फिर चैनल मैनेजमेंट, फिर करंट अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। साइड बाय साइड मेरी जो मेडिसिन है एज अ डॉक्टर वो काम भी चलता रहा, तो दिस इज़ ऑल आया। अच्छा, मतलब मेडिकल के स्टूडेंट सुनने में क्या देखने में भी आता है बड़े ड्राई होते हैं, मतलब एक मेडिकल का स्टूडेंट। अच्छा, फिर आपकी स्पेशलिटी भी बड़ी सेंसिटिव है, पानी डालना पड़ता है ना बड़ी सेंसिटिव, मतलब हार्ट के डॉक्टर हैं आप, हार्ट की स्पेशलिटी है, मतलब दिल का मामला तो चले समझ में आता है। तो इस साइड पे दिल कैसे आ गया हॉस्पिटल से निकल के? एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज लाइफ से ही ना, मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में था और रास्ते में था रेडियो पाकिस्तान, वहाँ से मेरे इस जर्नी का आगाज़ हुआ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ आपको, मुझे याद है 500-750 रुपये का चेक मुझे मिलता था रेडियो पाकिस्तान का, बट एज ए स्टूडेंट बैक इन 1998 इट वाज अ बिग मनी कि मैं अपने पैसे जो है वो कॉलेज में खर्च करता था, कार का पेट्रोल मैं अपने पैसों से डालता था, अब किताबें मैं सारी जो है ना वो ब्रांडेड यूज़ करता था। मेरे दूसरे साथ के जो अपने पेरेंट्स के खर्चों पे थे ना, वो शायद ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट मुझे एक प्राउड फीलिंग भी आती थी कि यार मैं कपड़े अपने पैसों से लेता हूँ, चीज़ें अपने पैसों से, तो आई गॉट अ लिटिल बिट फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। अच्छा, इतनी यंग एज में इंडिपेंडेंट होने की क्या रीज़न थी? शौक था, सेल्फ करेज थी, फैमिली प्रेशर था, क्या था? शौक था, मतलब फैमिली प्रेशर बिल्कुल नहीं था, यानी माय फादर ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ही पास्ड अवे इन 2002, बट ही यूज्ड टू एंजॉय गिविंग मी मनी, ही यूज्ड टू से कि यार लेना है तुम्हें पैसे, में कहता था नहीं। अच्छा, ही आल्सो यूज्ड टू गेट हैप्पी कि देखो यार इसको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट स्टिल ही वांट्स टू अर्न हिमसेल्फ, ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, ये पैसे नहीं लेना चाहता, इसलिए कि दूसरों से पैसे लेके खर्च करना और अपने पैसे खर्च करने में बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर साहब, आजकल की यूथ, सो कॉल्ड जी जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ आपको लैक नहीं लगती कि जिस तरह से आपने ज़ीरो से शुरू किया, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी मेरी जर्नी से है, बहुत मिलती जुलती है, बहुत रिजेम्बलेंस है कि मैंने भी राइट आफ्टर बीएससी रिजल्ट नहीं आया था, प्रैक्टिकल्स बाकी थे और निकल पड़ी थी और आज तक घर वापस नहीं गई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा काम करने का विजन शायद पैसे कमाना नहीं था, लर्निंग थी, बिल्कुल डेफिनेटली पैशन था, पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो उसका तो अलग मज़ा है। सो रेडियो किया आपने, रेडियो पे आपकी तस्वीर नहीं आती, ग्लैमर तो दिख नहीं रहा, तो वो कंटेंट कहाँ से डेवलप करते थे, वो आइडियाज़ कहाँ से आते थे, क्या बात करनी है, अपने व्यूवर को कैसे एंगेज रखना है? देखिए, एक्चुअली आई हैड एन एज ऑफ बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, और रेडियो पाकिस्तान में फ्रॉम द कैंपस प्रोग्राम जो कि बज़्म तलबा का एक हिस्सा है, उसके लिए लोग उनको बड़ी मुश्किल से मिलते थे। आई मीन आई गिव माई ऑडिशन, तो मेरी जो प्रोड्यूसर थी बुशरा नूर ख्वाजा, शी इमीडिएटली सिलेक्टेड मी, शी सेड ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। तो मुझे एक तो ये एज रही, फिर मैंने उर्दू भी किया, फिर मैंने डिबेट, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ फ्रॉम स्कूल में आई बीन अ डिबेटर ऑल्सो, मैं कॉन्टेस्ट्स में जाना, इसमें उसमें, तो उससे फ़ायदा ये रहता था कि आई हैड द पावर ऑफ स्पीकिंग। देखिए, आप पब्लिकली अगर बोल सकते हैं तो ये दुनिया जो है ना, ये सारे कुछ आपकी ज़बान पे चलती है, यानी आपकी ज़बान अच्छी है, यू नो हाउ टू कन्विंस पीपल, यू नो हाउ टू टॉक प्लेजेंटली, आप बहुत से काम कर सकते हैं। अभी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी कम्युनिकेशन एक मेजर फैक्टर है, कुछ भी कन्वे करने का। अच्छा, आप माशाल्लाह आप रमज़ान ट्रांसलेशन भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल, आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी आपको बिठा दिया जाए किसी भी टॉपिक पे, डॉक्टर साहब का कंटेंट कम नहीं होता। द थिंग इज आयशा, विद टाइम यू लर्न लॉट। देखिए, मैं हर चीज़ से सीख, अभी मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट, मैं इससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। आपका ये सीखने का सफ़र चलता रहता है, और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी स्टडी करनी शुरू कर देना, जैसे मैं इस्लामिक प्रोग्राम्स, मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन 2005 जब ज़लज़ला आया था,
اور میں پی ٹی وی سے جو ہے وہ افطار ٹرانسمیشن کر رہا تھا. تو میں نے جو ہے تھوڑی سی ریسرچ کی. مطلب پی ٹی وی پہ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن یا افطار ٹرانسمیشن ناٹ اے جوک, اٹس نیشنل ٹیلی ویژن. تو اچھا زلزلے کے تیسرے دن میری ٹرانسمیشن تھی. مجھ سے پہلے 2 ہوسٹ کر چکے تھے. میں نے قرآن مجید کے مضامین قرآن میں سے اللہ تعالیٰ جو مشکلات دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائشیں کیسے کرتا ہے, زلزلے کا ذکر کہاں کہاں ہے, وہ تمام چیزیں نکالی, وہ تمام اپنی ٹرانسمیشن میں کوٹ کی, لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جی دس از اے ٹائم ٹو ہیلپ پیپل, دس از اے ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی یونائٹیڈ اینڈ ہمیں ہمت کرنی ہے. سم ہاؤ دی مینیجنگ ڈائریکٹر ہی واچڈ مائی ٹرانسمیشن اینڈ ہی سیڈ کہ یار یہ بندہ مجھے ڈیلی چاہیے ٹرانسمیشن میں. سو آپ جب ریسرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اچھا باقی جو ہوسٹ سے وہ سارے جو اسکرپٹ مل رہا تھا وہ اس سے چل رہے تھے. آئی وینٹ بیانڈ دا اسکرپٹ. آئی سیڈ اسکرپٹ اپنی جگہ ہے لیکن میں کچھ اپیل کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو آپ نے ایک وہ بات, ایک متھ ہے ہماری سوسائٹی میں, اکثر لوگ کہتے ہیں جی گلیمر بکتا ہے اور خواتین کو زیادہ موقع ملتا ہے. سو میں تو ہر چیز پہ ایگری نہیں ہوں کیونکہ میں بھی کانٹینٹ کا بیک گراؤنڈ. گلیمر کی بات کی 50% رائٹ بھی ہے. گلیمر 100% تو نہیں ہے. اگر آپ میں کانٹینٹ ہے تو آپ میل ہے فیمیل ہے, کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا. گلیمر میل میں بھی ہوتا ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسٹ گرلز ہیو گلیمر. خواتین بھی تو ٹی وی دیکھ رہی ہیں, زیادہ خواتین دیکھتی ہیں ٹی وی, تو پھر تو گلیمر میلز میں بھی ہوتا ہے. اور وہ گلیمر دیکھیے بات, گلیمر از ناٹ جسٹ بیوٹی, وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ کا ایک اوور آل پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کا ایک اسٹائل ہے, آپ کی چیزیں ہیں, یور ایٹیٹیوڈ, ایوری تھنگ. مطلب لکس کے بہاف پہ کوئی آپ کو کتنی دیر دیکھے گا اگر آپ کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہے. ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ بس بولے نہ تو بہتر ہے. یہ ایسے ہی دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اس کا بولنا ٹھیک نہیں ہے. کبھی آپ کو ایسے ٹرانسمیشن میں کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوا, ماشاء اللہ 21 سال سے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ الحمدللہ, کہ ایسی فیمیل کو ہوسٹ مل گئی بہت سی ملی کہ جس کو تیاری تو پوری ہے, بہت سی ملی کانٹینٹ میں نے بہت سی فیمیل ہوسٹ کے ساتھ کام کیا ہے, اور مجھے ایسی بھی ہوسٹ ملی جو کہ مجھے نہیں چاہتی تھیں کہ میں بولوں, اور بعض دفعہ سینئر ہوسٹ ایسی ملی کہ سینئر کو ایک میں اگر جیسے اب میں چونکہ ساری چیزیں فیس کر چکا ہوں, میں کسی جونیئر کے ساتھ بیٹھوں میں کہتا ہوں یار بولو, تم بولو کوئی مسئلہ نہیں, میں بہت بول چکا ہوں. لیکن مجھے ایسے ایسے کو ہوسٹ فیمیل اور میل دونوں ملے جو چاہتے تھے کہ یار ہم ہی بولیں, ہم اس کے سامنے پتہ چلے کہ ہم سینئر ہیں, یا ایسا نہ ہو کہ جونیئر ہو کے ہم سے بازی لے جائے. میری مطلب ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہوسٹ کے ساتھ میری بات چیت بند ہو گئی, اینڈ وی ور ہوسٹنگ لائیو ٹرانسمیشن ڈیلی. اور آپ کو پتہ ہے سامنے اسکرین پہ کیمسٹری سمجھ میں آ جاتی ہے. نہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کیمرہ مین اور سارے لوگ کہتے تھے کہ یار کیمرہ آن ہوتا ہے, کہنے لگا ہمیں سمجھ نہیں آتا, کیمرے پہ بالکل نارمل رہتے ہو تم دونوں, اور جیسے ہی کیمرہ آف ہوا ایک نے ادھر منہ کیا ایک نے ادھر منہ کیا, اپنی اپنی چیزوں میں لگ گیا, اور ادھر جیسے ہی کیوں ہوا دونوں ہنسی مذاق بھی کرتے, ساری چیزیں کرتے, بیکاز دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا کیمرہ. دیکھیں ہوسٹنگ از ناٹ جسٹ ہوسٹنگ. ہوسٹنگ آپ کا انر سیلف بھی ہے, آپ کی تھوڑی سی ایکٹنگ بھی ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہوسٹنگ میں بڑی نیچرل سی چیز ہے, آپ جیسے ہوں, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. بڑا ہوسٹنگ میں تھوڑا سا ڈرامہ بھی کرنا پڑتا ہے. ہوسٹنگ میں بھی تو اسٹوری ہوسٹنگ میں تھوڑا سا چیزوں کو یعنی سسپینس پہ لے جانا پڑتا ہے, تھوڑا ڈراماٹائز کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ جو ہے نا تھوڑی سی اسمائل, تھوڑا پلیزنٹ بننا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں پارٹ آف تھنگ. کئی دفعہ گیسٹ ایسا آ جاتا ہے, گیسٹ ڈیڈ ہے, جواب ہی نہیں دے رہا, مطلب کئی دفعہ بڑے ٹو دی پوائنٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ ڈیوریشن بھی پوری کرنی ہے, لائیو جا رہے ہیں, تو آپ اپنے گیسٹ کو کیسے انگیج کرتے ہیں, اور سامنے جو ویور کیمرے کے پیچھے آپ کو دیکھ رہا ہے ان کو بھی تو انگیج رکھنا ہے. وہاں آپ کی ووکیبلری کام آتی ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ پھر آپ ایک تو گیسٹ کو جج کرتے کرتے کوئی ایسی چیز تو ہوگی نا جس پہ وہ بولے گا, ادروائز زیادہ آپ کو بولنا پڑتا ہے. ڈیوریشن آپ نے پوری کرنی ہے. یو کانٹ جسٹ ڈو اے 10 منٹ شو فار 40 منٹس ڈیوریشن, وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے. پھر آپ اس کو ہر جگہ گھماتے پھراتے لے جاتے ہیں کہ یار کہیں تو بول دے میرے بھائی, کچھ تو کہہ دے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب تو مشکل ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ایک لمبا چوڑا سوال کریں, یار آپ یہ وہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ کے 21 سال کے کریئر میں ہوسٹنگ کے سب سے بیسٹ اور سب سے ورسٹ گیسٹ کا کوئی اسٹوری سنائے, کوئی واقعہ سنا دے. بیسٹ اینڈ ورسٹ گیسٹ کا یہ ہے کہ ایک آدھ کچھ ایسے گیسٹ ہوتے ہیں جو آ تو جاتے ہیں پروگرام میں, بٹ سم ہاؤ وہ نہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی مجبوری ہوتی ہے, اب بیٹھ گئے ہیں, اب وہ ان سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب بات ایسے بھی دیکھیں لائیو ٹرانسمیشن بڑی بعض دفعہ آپ کے گیسٹ سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں,
اور ایک میرے گیسٹ ہیں, میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن آئی واز ہوسٹنگ این اسلامک ٹرانسمیشن, اور ایک اسپیشل ڈے تھا, ہم ایک خاص پرسنالٹی پہ بات کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کافی ساری چیزیں ریسرچ کر کے آتا ہوں, یا اب تو یہ ہو گیا کہ آئی ہیو گاٹ اے گڈ میموری, تو مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں, تو میں وہ سارے واقعات, اسلامی واقعات بتا رہا تھا, ساری چیزیں. اچھا, میں انٹرو دینے میں اور ساری چیزوں میں بیان کرنے میں اتنا محو ہو گیا کہ مجھے یہی نہیں رہا کہ میں کتنا بول گیا ہوں. میں نے 4-5 منٹ یا 6 منٹ کا انٹرو دے دیا, اور پھر میں ان کے پاس آیا, میں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ مہمان ہیں, تو میں نے کہا کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے بارے میں. انہوں نے آگے سے کہا میں اب کیا بولنا چاہوں گا, سب کچھ تو آپ نے بول دیا ہے, اور آپ کر رہے ہیں اسلامک شو, تو میں کوئی نیا مذہب تو ایجاد کرنے سے رہا, جو واقعات ہیں وہ گنے چنے ہیں وہ سارے آپ نے بتا دیے ہیں. تو پرچہ لیک ہو گیا. اچھا, مجھے بالکل برا, میں ہنسنے لگا, میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں سر. کہہ لیں نہیں آپ دیکھیں, ہوسٹ کا کام ہوتا ہے وہ صرف سوال کر کے چھوڑ دیں, آپ تو سوال بھی خود کرتے ہیں, جواب بھی خود دیتے ہیں. سیٹ چھوڑ کے تو نہیں گئے, وہ جانے والے تھے, بڑی مشکل سے میں نے منایا, لیکن یہ کہ مطلب اچھا, کیونکہ میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے ساتھ آرٹس کاؤنسل میں بھی ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ. مجھے برا بالکل بھی نہیں لگا, آئی واز انجوائنگ. تو میں نے کہا, بعد میں نے ان سے بڑی ہنسی مذاق, میں نے کہا یار آپ کو یہ مجھے آف ایئر بول دیتے یار, آپ سے ڈیلی میری ملاقات ہوتی ہے, آپ کو آن ایئر بولنا ضروری تھا, لیکن ہو جاتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ گیسٹ بھی بہت سے ہوتے ہیں جو بہت ہی سیریس چیزوں کو بھی بڑا ہیومرس بنا دیتے ہیں اور بڑی زبردست, لیکن وہ پھر وہ پرسنالٹی ویٹیج والی پرسنالٹی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس میں جتنا ویٹ ہوگا نا, وہ چیز اس کو وہ نظر آئے گی, وہ اس کی ایک ایک جملے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو ایسے بھی گیسٹ ہوتے ہیں جو شو ختم ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں یار آئی وش کہ میرے پاس ایک اور گھنٹہ ہوتا اور میں ایک اور گھنٹے ان سے بات کرتا. دس از اٹ, یو کم اکراس پیپل اینڈ یو ایکسپیرینس آل دیز تھنگس. اچھا, آپ مین اسٹریم میڈیا پہ ہیں, آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندہ اپنے آپ میں ایک فلاسفر ہے, ایک انالسٹ ہے, اینکر بھی ہے, سب کر رہے ہیں. اتھینٹک انفارمیشن کتنی دے رہے ہیں یہ سمجھنا اور جاننا اور آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم روک تو نہیں سکتے, سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے, نو ون کنٹرول, تو کیسے اوتھینٹسٹی اس نیوز کی یا اس بات, کیونکہ آپ نے تو بات کر دی, کچھ بھی حرکتیں کر کے آپ مل بھی جاتے ہیں, فالوورز بھی مل جاتے ہیں, کیونکہ ہماری قوم اتنی ویلی ہے کہ کچھ نہیں ہے تو فون پکڑ کے بیٹھو. اور اچھا دیکھیں, اوتھینٹسٹی سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ اس کے وائرل ہونے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسی چیزیں وائرل ہوتی ہیں, سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے رائٹ ناؤ, اینڈ وی شوڈ ڈیفینیٹلی جج اٹس امپورٹینس. جو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے وہ غلط کر رہے ہیں. سوشل میڈیا از دا فیوچر, ٹھیک ہے. اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو چانس نہیں ملتا تھا, جو کہتے تھے یار پرچی چلتی ہے ٹی وی پہ اور فلاں ہے اور ہم جو ہے نا, ان کو چانس مل رہا ہے. سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے کہ بندہ جیسا بھی ہو, جو بھی ہو, وہ آتا ہے. اچھا, بعض دفعہ ایسی چیزیں کلک بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی مذاق میں اتنے لوگ اتنے زیادہ کلک ہوئے ہیں کہ واقعی میں اسی طرف آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ دیکھیں کلک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ چیز اچھی ہو. مذاق اڑانے کے چکر میں ہم نے ان کو, ٹھیک ہے, ہم نے بنا دیا سنگر بنا دیا. لیکن وہ دیکھیں کچھ ان کی کنسسٹنسی بھی ہے, کچھ ان کی چیزیں بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس ٹائپ کا کوئی کام کرنے کے لیے. اتنا میں کہتا ہوں, میں اس کے کانفیڈنس کو نہ داد دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آف کورس مطلب ایسی چیز کر کے اتنے کانفیڈنس سے کرنا اور کنٹینیوسلی بمبارڈمنٹ اپنی چیزوں کی کرنا, اور پھر بھی یہ کہنا کہ جی میں استاد چاہت فتح علی خان. اور ایپک سٹیٹمنٹ یہ ہے نا کہ میں کانسرٹ کے اتنے پیسے لیتا ہوں. نہیں, لیکن انہوں نے اچھی بات, انہوں نے کہا جی جو آ رہا ہوتا ہے میں پکڑ لیتا ہوں, رینج کم ہے, شادی کا فنکشن ہے, 5,000 روپے مل رہے ہیں نا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آنے دو. اسٹینڈرڈ تو 5 لاکھ شاید کچھ آیا تھا نا, اسٹینڈرڈ ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کم سے کم پہ تو مطلب اگر مجھے 50,000 بھی کوئی کہے گا, اسے میوزیشنس کے ساتھ میں جانا ہوگا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے اس بندے کی جو وہ ہے. اور اچھا ویسے مجھے ویسے تھوڑا سمپل بندہ لگا, یعنی وہ جو چیزیں تھیں نا, ایک دفعہ اس کو کسی نے شاید کہیں بلایا نہیں تھا, اینڈ ہی واز کرائنگ آن ہز ولاگ کہ دیکھیں مجھے میرے ساتھ یہ کیا, لوگوں نے فلاں کیا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑے نا, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس طرح بڑے لوگ, ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز فیمس ہو, کوئی بھی چیز فیمس ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک جو چیز فیمس ہو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے یا اپریشیٹ کرنا چاہیے. فیمس ہوتی ہے
دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایکولی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ بعض دفعہ ویئرڈ چیز زیادہ جلدی فیمس ہوتی ہے, لوگ زیادہ. اب جو آپ کہہ رہی تھیں آتھینٹسٹی کا نا, جب چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو لوگوں کی تردید آنے لگتی ہے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے یہاں آڈیو لیکس بہت ہونے لگ گئیں. اب جس آڈیو لیک کی تردید آ جائے, یا یہ کہ زیادہ لوگ کہیں گے نہیں جی غلط ہے, وہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر آڈیو لیکس جو ہیں اس کی تردید نہیں آ رہی تھی. لوگ اس کو اون کر رہے تھے کہ ہاں یہ ہوا ہے. دیکھیں دونوں میں سے ایک پارٹی بھی اون کر لے گی تو بات تو پھر اچھا. اسی طریقے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بڑے بڑے مفروضے, ہمارے یہاں تو مطلب 3-4 سال سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پریڈکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اگر سچ ہونے لگ جائیں تو پھر تو شاید میں اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کریکٹ. تو یہ ہے بہرحال ایوری تھنگ ہیز گاٹ اے لائف, اینڈ اس کی جو ہے نا وہ کنفرمیشن یا ریجیکشن سے اس کی آتھینٹسٹی کا پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, ایز اے ہوسٹ انٹرٹینمنٹ یا مارننگ شو یا انفرٹینمنٹ کرنا قدرے آسان ہے, کیونکہ تھوڑا سا کام کیا, گیسٹ پہ بات کی یا ٹاپک پہ بات کی تو بات ہوگی. جو آپ کا مین کور ہے پالیٹکس, اس پہ تبصرہ کرنا وہ کتنا مشکل ہے, اور آپ کے لیے وہ کتنا چیلنجنگ رہا؟ پالیٹکس زیادہ آسان ہے. اچھا, پالیٹکس زیادہ آسان ہے. آپ کو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے آپ کے سامنے. اب جیسے میں نے جو ہے وہ 1988 سے, بلکہ 84-85 سے جو الیکشنز ہیں نا, محمد خان جنیجو کے زمانے کے الیکشنز میں نے سارے دیکھے میں اپنے ہوش و حواس میں. ایک تو وہ آپ کو ٹرینڈز پتہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, پلس پالیٹکس تو آج کل جب کہ اخبارات ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں, آپ کو یو ہیو ٹو بی کرنٹ کہ کس نے کیا بیان دیا ہے, کس نے کیا کچھ کیا. تو پالیٹکس زیادہ آسان ہے آج کل کے دور میں ایز کمپیئر ٹو کوئی جنرل نالج کی چیز. میں نے کوئز شوز بھی کیے ہیں, میں نے جو ہے وہ مارننگ شوز بھی کیے ہیں, میں نے فل انٹرٹینمنٹ شوز بھی کیے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب کی پرسنالٹی آپ کی طرح ورسٹائل تو ہو نہیں سکتی کہ وہ سب ہر چیزوں میں ہر فن مولا ہو, ان کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہو. نارملی یہ ایکسیپشنل کیس ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا, کہ آپ کا ماشاء اللہ کانٹینٹ بہت اچھا ہے. دیکھیے میں خود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے. میری ملاقاتیں بھی رہیں, میری اچھی بات چیت بھی تھی, اور اس بندے کی بھی بڑی نالج تھی. ہم نے شاید ہم اچھے لوگ مطلب وہ جو پرسنلی دیکھیں, ہر کسی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, ہمیں وہ کبھی ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے اسکرین پہ. لیکن ویسے دیکھا جائے نالج وائز, اینڈ جو ٹرینڈ انہوں نے دیا رمضان ٹرانسمیشنز کا, گیم شوز کا, کوئز شوز کا, وہ انرجی, وہ نالج, وہ تمام چیزیں, میں تو واقعی اس بندے کا فین ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کس ہوسٹ سے انسپائر ہے؟ دیکھیں ڈفرینٹ ہوسٹ ڈفرینٹ اپنی اپنی فیلڈ کے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈس, لیکن ناٹ سم ون ویری اسپیسیفک. مطلب ہیں اچھے کرنٹ افیئرس کے اپنے اچھے ہوسٹ ہیں, اتنے اچھے نہیں کہ ہم فالو کریں. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیے بہت سے ہوسٹ وہ اچھا ہوتا ہے جو کہ ریسرچ پہ بات کر رہا ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ شو ہو, چاہے وہ اسلامک شو ہو. ہر کسی کی ریسرچ کر کے بات کرنا اچھا لگتا ہے جو کہ فیکٹس کی بنیاد پہ کر رہا ہو, اور وہ جب چیزیں پریزنٹ کرے تو اپنی بات پہ سٹینڈ کرے کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, میں بڑی آتھینٹسٹی سے کر رہا ہوں, میرے پاس اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایسے ہمارے پاس اچھے ہوسٹ ہیں, کرنٹ افیئرس کے بہت اچھے ہوسٹ ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی ہوسٹ ہوں جو ریٹنگ بہت زیادہ لیتے ہوں. اچھا, ایک بڑا مشہور ہے, ابھی بھی ہے, ہمیشہ سے رہا, کہ کرنٹ افیئر کے اندر ایک ٹرم بڑی فیمس ہوئی تھی, لفافہ صحافی. ہاں ٹھیک ہے, انفارمیشن آتی ہے. میرا بھی آپ کو پتا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے, کچھ لفافے میں نے بھی آتے دیکھے. ہاں تو اٹس ریالٹی, غلط تو نہیں ہے, لفافہ صحافی ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنسز کے بوم کے لیے یا ایک ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں جرنلسٹ وہ بھی ہے جو لکھتے اس کا پیپر نہیں ہوتا. جرنلسٹ وہ بھی ہے جو اپنا پرائیویٹ جیٹ جس کے یا مطلب پرائیویٹ پلین اپنے پاس ہے, تو یہ پرائیویٹ جیٹ یا پرائیویٹ پلین صحافت سے نہیں خریدے جا سکتے, لفافوں سے خریدے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے یہ اٹس اے ریالٹی, اور یہ ہمارے یہاں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپوز بھی ہوا, کیونکہ جو لوگ یہ جب آپ کو لفافہ دیتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرانے میں بھی دیر نہیں لگتی, وہ اگلے کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یار یہ بڑی آج کل کو میرے ساتھ تھا, آج میرے خلاف بول رہا ہے, لیکن جب میرے ساتھ تھا تو اس کی وجہ کیا تھی, وہ یہ تھی. کریکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرنٹ افیئر کو کہ میں آنے کے لیے یوتھ یا نئے چہرے, نیا ٹیلنٹ, ان کے لیے کیا میسج ہے, کیا طریقہ ہے, کن اسٹیپس کو فالو کر کے وہ اس فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں, جو جرنلزم ابھی پڑھ رہے ہیں, کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز ایجوکیشن.
ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے بغیر صرف لفاظی جو ہے نا وہ لانگ لیوڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمبر 2 ریسرچ. نمبر 3 نالج. آپ کی نالج کتنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 یور وے آف اسپیکنگ. اور نمبر 5 یور پولائٹنس. کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ کو خود بہت زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے کوشچنس پولائٹلی ایسے ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی کوئی حقیقت پہ مبنی سخت کوشچن کیا ہے تو گیسٹ کا اس کا رسپانس, اس کا ریاکشن, اس کے آنسرز وہ دیکھنے والے کو خود بتا دیں گے کہ یار حقیقت کیا ہے. سو کیسے خود کو وہ ٹرینڈ کرے وہ لوگ کہ اچھا بات کیسے کرنی ہے, جو چیزیں آپ یہ 4-5 بتا رہے ہیں, چلیں ریسرچ تو ہو جائے گی, وہ سب کر لیا. تلفظ پروننسیشن بہت امپورٹنٹ ہے. انسان پریکٹس کرے, لوگوں کو دیکھے کہ لوگ کیا تلفظ استعمال کرتے ہیں, کس طریقے سے لفظوں کی ادائیگی کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 فیکٹس کی ریسرچ ہوتی ہے ہر چیز کی. کوئی بھی شخص جو آج کرنٹ افیئرس کی ہوسٹنگ شروع کرے گا اسے پاکستان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی 1947 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. اور تب وہ سارے سیاستدانوں کو پڑھتا ہوا آئے گا پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو کیا رہا ہے, ہم کس طریقے سے چلتے رہے ہیں, ہمارے یہاں جو ڈکٹیٹرشپس آئیں اس میں کیا ہوا, ہمارے یہاں پولیٹیکل گورنمنٹس جو رہیں اس میں کیا ہوتا رہا, گورنمنٹس ٹاپل کیسے ہوئیں. آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. پلس آپ کے ذہن میں پہلے تو 75-76 سال جو پچھلے ہیں نا 77 سال, ان کا ایک پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دین یو گو فارورڈ. تب آپ آج کی سیاست پہ بات کر سکتے ہیں. آج کا اینکر صرف آج کے موضوع پہ بیٹھ کے بات کرے گا, اس کو پچھلا کچھ پتہ ہی نہ ہو. تو ہمارے یہاں جو سیزنڈ سیاستدان ہیں نا, سب سے زیادہ مشکل ان سے انٹرویو کرنا ہوتا ہے. یہ نارمل جو پولیٹیشینس ہوتے ہیں جو آپ کی گلی محلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں نا, ان کو تو آپ بڑے آرام سے زیر کر لیں گے. لیکن سیزنڈ پولیٹیشینس کے سامنے کوئی ہلکا اینکر بیٹھ جائے تو وہ پولیٹیشین بھی آپ کو اڑا کے چھوڑے گا, اس لیے کہ ہی ہیز گاٹ گرپ آن ہز اون سبجیکٹ. تو مزہ آتا ہے سینئر, جیسے میں نے ہمارے بہت سے تاج حیدر صاحب ہیں جیسے بڑے سینئر سیزنڈ پولیٹیشین, وقار مہدی ہیں, یا فار دیٹ سیک اور بھی بہت سارے پولیٹیشینز ہیں جو کئی دہائیوں سے پالیٹکس کرتے چلے آ رہے ہیں. دے نو دیئر سبجیکٹ ویل. ان کے سامنے آپ کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتے. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا لحاظ نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گے نہیں آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے. وہ سیدھے سے آپ کو بولیں گے ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے, آپ کی نالج نہیں ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے ینگ پولیٹیشین, میں نے بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کیا, بڑا مزہ مجھے آیا. اینڈ آل دو دیٹ واز مینٹ ٹو بی اے 25 minutes انٹرویو, اٹ وینٹ آن فار 40 minutes because he was also enjoying answering my questions and I was also enjoying questioning him about Karachi things, politics. میں تھوڑا تو اٹ ڈپینڈس, لیکن آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی نالج سب سے امپورٹنٹ ہے, اینڈ آپ کا اس سبجیکٹ پہ آپ کی گرپ بڑی امپورٹنٹ ہے. کریکٹ. کرنٹ افیئر میں اکثر ہم نے پولیٹیشینس کو آپس میں لڑتے بھی دیکھا ہے. پلانڈ ہوتے ہیں, پلانڈ ہوتے ہیں, سم ٹائمس پلانڈ سم ٹائمس ان پلانڈ. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کیمرے پہ سامنے بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں, بس وہ پروگرام ختم ہوتے ہی کہتے ہیں یار کیا حال ہے, چلو چائے شائے پیتے ہیں یار, بیٹھ کے کچھ کھانا شانا کھائیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے, آپس میں دوستیاں بہت ہوتی ہیں, لیکن پبلکلی بیکاز دے آر بوتھ اور وٹ ایور دا پولیٹیشینز آر, وہ اپنی اپنی پارٹی اپنی اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور لڑائیاں پلانڈ بھی ہوتی ہیں, لڑائیاں ان پلانڈ بھی. لیکن بعض دفعہ ایسی لڑائیاں جس میں گلاس پھینک دیا جائے, پانی پھینک دیا جائے ایک دوسرے پہ, یا فار دیٹ انسٹنس سلیپ کر دیا جائے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ پلانڈ ہو سکتی ہیں. مطلب اتنا کوئی بھی ایسا پولیٹیشین نہیں ہوگا جو خود اپنے آپ کے اپنے منہ پہ تھپڑ کھا لے, یا وہ اپنے آپ پہ پانی پڑوا لے, گلاس اپنے اوپر پڑوا لے. کوئی اسپونٹینیس بھی ہوتی ہے کچھ نہیں کچھ ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ویری ریئر. ان کو بھی تو لائم لائٹ میں آنا نا, ویسے نہیں دکھ رہے تو کسی طرح سے کسی کو آپ اتنا انسٹیگیٹ کریں کہ وہ اتنا ہائپر ہو جائے کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دے یا یہ کر لے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی اچھے بڑے وقار کا پولیٹیشین جو ہے نا وہ یہ کام کر جائے گا. کریکٹ. آپ کے کسی شو میں کبھی ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, میں ایکچولی زیادہ تر اوائڈ کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپس میں پولیٹیشینس جو ہے نا وہ نہ کریں. میں لوگوں سے الگ الگ, جیسے اگر ایک پولیٹیشین میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بٹھایا ہوا تو ایک کو میں کال پہ لوں گا, ایک کو اسکائپ پہ لوں گا. میں نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے یہ جو مرغے لڑانے والا جو سین ہے نا, آئی ڈونٹ لائک اٹ پرسنلی, مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ لوگوں سے ان کا موقف لے کے لوگوں تک پہنچائیں اور لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. مزاج ہے نا, جس دن کسی چینل پہ لڑائی ہو جائے تو 3 دن تک مزے آتے ہیں, ڈسکس ہو رہے تھے لاسٹ سلاٹ میں ہوئی تھی. ڈیپینڈس, لیکن وہ پھر زیادہ تر دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے جو سیکھا ہے, میں نے یہی سیکھا ہے کہ جی
اوور لیپنگ اچھی نہیں لگتی ہے. آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہماری کہیں بھی اوور لیپنگ نہیں ہوئی. جہاں آپ بولنا شروع ہوتی ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں بولتا ہوں آپ خاموش ہو جاتی ہیں. سو وی نو دا نارمس, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں تکرار اور اوور لیپنگ کے مطلب آخر میں ہوسٹ کہہ دے گا اچھا جی میرے پاس وقت ختم ہوا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. جب تک وہ یہ نہیں کہہ دیتا وہ آپس میں اس کے بعد بھی لڑتے رہیں گے. اور وہ ریٹنگ کے لیے ریٹنگ کا سبب تو ضرور بنتا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا پولیٹیشینس کا موقف لوگوں تک پہنچانا چاہیے اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. کریکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کی میڈیکل کی فیلڈ کو بھی چھیڑتے ہیں. دل کے آپ ڈاکٹر ہیں, اچھا دل کبھی لگایا آپ نے؟ بچپن سے لگاتا تھا. کیسے یہ تو کبھی دل ٹوٹا بھی؟ انسان کی جبلت میں جب دل لگاتا ہے انسان تو دل ٹوٹتا بھی ہے. یہ کون سی گارنٹی ہے کہ پھر کیوں لگاتے ہیں بار بار لے کے یہ گارنٹی لے کے چلے یار میرا دل نہیں ٹوٹے گا؟ ایسا تو کوئی گارنٹی نہیں. بندہ دیکھ کے کرتا ہے نا, اچھا یہاں نہیں ٹوٹے گا, یہ نہیں یہ چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں. یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, تو کوئی نجومی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ہم نے یہاں دل لگایا تھا آپ دل یہاں ٹوٹے گا. ٹوٹا ہے کوائٹ اے فیو ٹائمز. ابھی تک ٹوٹ رہا ہے؟ نہیں, اب میچور ہو گیا, اب مضبوط ہو گیا. اب جو ہے نا وہ سیمنٹ کا دل بنا لیا ہے, اب پتھر کا دل بنا لیا, اب کچھ نہیں ہوتا. اب کچھ نہیں ہوتا. تو ہاں ود ٹائم ود میچورٹی, دیکھیں جتنا انسان ینگ ہوتا ہے اور جتنا فریجائل جو ہارٹ ہوتا ہے نا وہ ینگ ہارٹ ہوتا ہے. مطلب آپ نے کہا میں نے بہت دل توڑوا لیا, اب میری باری. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے, کیونکہ جس کا مطلب جس کو اس درد کا احساس ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی, اور ویسے بھی دل کا ڈاکٹر ہونے کے ناطے کم سے کم یہ تو آدمی خیال رکھ کے چلتا ہے اگلے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دل کا مریض آیا اور اس کے ساتھ دل لگ گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. نہیں ایسا کوئی فلمی سین نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن کے ایتھکس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کے ساتھ آپ نے پرسنل ریلیشن شپ نہیں رکھنی, اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ ہو رہی ہو تو پہلے آپ اس کو دیکھنا ختم کر دیں. ٹھیک ہے, دس از رانگ کہ ایک ڈاکٹر کو, کیونکہ ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت کچھ سمجھتا ہے. اور اگر ہمارے پروفیشن میں یعنی ایک ڈاکٹر ہی اگر لائنیں میں ایک سلینگ لینگویج میں بات کرتا ہوں کہ وہ لائنیں مارنی شروع کر دے اپنے پیشنٹس پہ, یا یہ کہ وہ ہر کسی کو دیکھ کے بڑا خوش ہونے لگے, پھر اس پیشے کا تقدس خراب ہوتا ہے. جو لوگ اس کے ایتھکس کو سمجھتے ہیں, ہمارا ایک اوتھ ہوتا ہے ہپوکریٹک اوتھ, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہپوکریٹک اوتھ ہے کیا, ورنہ گریجویشن پہ وہ باقاعدہ ڈاکٹر ہپوکریٹک اوتھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے یہ کرنا ہے. پلس یہ کہ جو ایتھکس ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی پروفیشن کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ایتھکس کو فالو کریں گے نا آپ پروفیشن بڑے سکسیزفل رہیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ پرسنل اور پروفیشن ان کو آپ کو الگ الگ رکھنا چاہیے. رائٹ. اچھا تھوڑا سا سیریس بات کر لیتے ہیں. ہاں نہیں سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مزہ اس وقت ہی ہے جب آپ جو ہے نا وہ نان سیریس باتیں ہم لوگ کرتے رہے اور اس میں بھی سیریس باتیں کرتے ہوتی ہیں. اچھا ہمارا آج کل لائف اسٹائل بڑا سوشل میڈیا اور یہ ایک ماڈرن سو کالڈ ایرا میں تو چل رہے ہیں, بٹ ہمارا لائف اسٹائل بڑا آرٹیفیشیل ہو گیا, اس سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں. بالکل. اچھا دل کی بیماری پہلے ہوتا تھا, اچھا عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے پاس سب سے چھوٹی ایج کا ہارٹ پیشنٹ کون تھا, کیا ایج تھی؟ میں نے 20 سال کا بھی ہارٹ پیشنٹ دیکھا ہوا ہے. بلکہ لاسٹ نائٹ میرے پاس ایک پیشنٹ تھا جو کہ فالج کے ساتھ آیا. ہی واز اے ینگ پیشنٹ, 25 سال کا ہوگا, فیملی ہسٹری, اور مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا میں. ٹھیک ہے. اور ویسے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اوور دا جنریشنس آنسیٹ آف ڈیزیز جلدی ایج ہوتی جاتی ہے. جیسے اگر آپ کے فادر کو 50 سال کی عمر میں ہارٹ ڈیزیز ہوئی, ہو سکتا ہے آپ کو 40 سال کی عمر میں ہو جائے, آپ کے بیٹے کو ہو سکتا ہے 30 سال کی عمر میں ہو جائے. ود جنریشنس, کیونکہ ہمارے وہ جو ہمیں ایکسپوجرس ہو رہے ہیں نا, انوائرمنٹل ایکسپوجرس, وہ کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, تو وہ ایج آف آنسیٹ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دادا کو 70 سال کی عمر میں ہارٹ ڈیزیز ہوئی ہو, یا کوئی بھی ڈیزیز ہو. کینسر پہلے ہمارے یہاں اتنے کامن نہیں تھے, بڑے کامن ہیں. اس کی وجہ ہماری ڈائٹ, ہماری انوائرمنٹ, ہماری آرٹیفیشیل چیزوں سے محبت, یہ ساری چیزیں. ویسٹ میں لوگ واپس سے آرگینک چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بس دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹیکنالوجی, یہ فلاں چیز ہے, اس کو استعمال کر لو. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے پروسیسڈ فوڈ, پلاسٹک کے کنٹینرز, بہت ساری چیزوں کا. وہ میں آئی پرسنلی, حالانکہ مائکرو ویو اوون کوئی بری چیز نہیں ہے اور کہ اس کی خاص نسبت میں خود اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار مجھے ان نیچرل لگتا ہے. وہ مطلب کوئی پکی ہوئی چیز زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ہم اس کو ریز دے کے جو ہے نا اس کو اس طریقے سے گرم کریں یا اس کو کوک کریں. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ میرا دل نہیں مانتا. ابھی تک کوئی ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے, لیکن بس ایک پرسنلی ایک وہ ہوتی ہے. دوسرے
آرگینک چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اب مجبوری ہے, ہم چوزے و مرغیاں نہیں پال سکتے, ہم مویشی نہیں پال سکتے, ہم سبزیاں نہیں اگا سکتے. بہرحال جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وائٹ فلاور یوز نہ کریں, براؤن بریڈ یوز کر لیں, براؤن فلاور یوز کر لیں, بہت ساری چیزوں میں جتنا ہو سکے. اچھا, بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے بی پی کا پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے پھر ہارٹ. بی پی ہائی ہو رہا ہے تو بہت زیادہ, اور لو ہو رہا ہے تو بہت زیادہ لو ہو رہا ہے. اس کی وجہ دیکھیں, لو بلڈ پریشر کی تو وجہ ہوتی ہے ڈیہائیڈریشن نمبر 1, اینڈ ویکنیس, خون کی کمی. اسٹریس کتنا میٹر کرتا ہے؟ اسٹریس لو بی پی نہیں, اسٹریس زیادہ تر ہائی بی پی کرتا ہے. یعنی آپ ڈپریشن لو بی پی کر سکتا ہے, لیکن اسٹریس از سم تھنگ ایلس. وین یو گیٹ اسٹریسڈ, آپ کے کچھ باڈی میں ایسے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جن سے کہ آپ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ اسٹف ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں آپ کا بلڈ پریشر انکریز کرتا ہے. کنٹینیوسلی جو بندہ اسٹریس اور ٹینشن میں رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر پڑے. بلڈ پریشر ہے کیا؟ بلڈ پریشر دراصل آپ کی خون کی شریانوں میں جو خون چل رہا ہے اس کا پریشر ہے. آپ کے پاس ایک پانی ڈالنے کا پائپ ہے, آپ جب اس پائپ کے سرے کے اوپر انگوٹھا رکھ دیتے ہیں اور اس کو زور سے بند کر دیتے ہیں تو پائپ میں پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی آرٹریز میں پریشر ہے. یا آپ سپوز اس پائپ وہ سکڑ جائے تو اس میں پریشر بڑھ جائے گا. اسی طرح آپ کی شریانیں یا آرٹریز میں سکڑنے شروع ہو جاتی ہیں, اس میں پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ لیڈس ٹو مینی پرابلمس. مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ, کیونکہ آپ کی پوری باڈی میں ہر جگہ پہ آپ کی بلڈ کیپلریز اور آپ کی آرٹریز موجود ہیں جو سکڑنے سے اس جگہ کی نیوٹریشن ختم ہونے لگتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آئی ڈیزیز ہیں, کڈنی ڈیزیز ہیں. دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ڈیزیز وچ از ریلیٹڈ ٹو جسٹ ون کنڈیشن اور ڈیزیز وچ از کالڈ ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر. ہاں, اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلوز کریں, میں چاہوں گی کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے کیا لائف اسٹائل ہونا چاہیے, ڈائٹ میں ہمارے کیا ہونا چاہیے, کوئی بھی ایج گروپ ہے, کوئی بھی جینڈر ہے, اس کو کس طرح سے اپنی لائف کو لے کے چلنا چاہیے آج کل کی سو کالڈ آرٹیفیشیل فوڈ اور ان سب چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے جی, میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جی ایک تو ڈائٹ کا تھوڑا سا خیال رکھیں. بہت زیادہ میٹھی چیزیں, وائٹ فلاور, شوگر, فزی ڈرنکس, اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. ان ان نیچرل چیزیں ہیں. ہماری زندگی میں اور بہت سے لطائف ہیں, یعنی بہت سی چیزیں ہیں لطف لینے کے لیے, ان سے لطف اندوز ہوں. صبح جلدی اٹھیں, ایکسرسائز کو یعنی ورزش کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیں, سادہ غذا کھائیں. مرغن غذاؤں میں, جنک فوڈ میں کچھ بھی نہیں رکھا. جو مزہ گھر کی سادہ غذا میں نا وہ کہیں نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ خوش رہیں, اسٹریس نہیں لیں. یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ چاہے گا بہتر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو انسان اپنی ذات سے کچھ بھی محنت کر لے نہیں ہو سکتا. تو جب آپ پختہ یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھیں گے اور اپنی حفاظت بھی کریں گے, ساتھ ساتھ اپنی صحت کی حفاظت بھی کریں گے, میں سمجھتا ہوں آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویلکم, تھینک یو.